18 जेठ 31 मई बाम काम परसों सालाना मजलिस अज़ा हो रही है जिस मुल्क के नामवर उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे तमाम मोमिनीन के शिरकत की अपील बुला ताकीर सैयदुल वाइज़ीन खतीब आले मोहम्मद किबला अल्लामा सैयद रियाज हुसैन रिजवी से आपके नाम मियां सिंह को किताब फरमेशन सारे मोमिनीन जल्दी जल्दी माहौल ठीक करो अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखो ताकि किबला साहब रौन के मिंबर हो नाराए तकबीर है जेडे बंदे मुड़े पीछे बैठे हथे आओ जल्दी जल्दी हथे अगे आ जाओ अगे जगह सारी खाली पई है मेहरबानी फरमाओ माहौल अगे जगह पूर्ण होनी है तो मैं तो किबला साहब को टाइम देना जो पिछे मुड़े बैठे ढोल ला के मेहरबानी फरमाओ इथे अगे आ जाता किबला साहब में परेशानी ना हुए नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी हुसैनियत यजीदियत सलवात बावाज़े बुलंद पड़े पाकिज़ा अली के जिक्र से ताज़े ईमान होते हैं और इसी के जिक्र से खत्म कुरान होते हैं यही वो जिक्र है जिसकी अजब तासीर है अब्बास अली के जिक्र से बूढ़े जवान होते हैं या बला ताखीर सैयदुल वाइज़ीन अल्लामा सैयद रियाज हुसैन रिजवी साहब आपकी लामिया से और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना नबीना शफीए ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अम्मा बाद क़ाल हक़ सुब्हानहू फ़ी किताबिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना इबादत में इजाफा कर ले सलवात सारे अल्लाह हम सब की हाजिरी इबादत में शुमार फरमाए मोमिनीन जब सफ़े अज़ा पे या मजलिस अज़ा में बैठते हैं तो किसी न किसी जहन में कोई न कोई दुआ यकीनन होती है और अल्लाह की बारगाह में आले मोहम्मद से बड़ा वास्ता भी कोई नहीं और वसीला भी कोई नहीं आले नबी का सदका अल्लाह आप सब अज़दारों की ज़हनी और क़ल्बी दुआएं कबूल फरमाए कम कर ले ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा मुल्की हालात आपके सामने हैं दुआ करें अल्लाह हमारे इस वतन पे अपनी रहमत खास नाज़िल फरमाए वतन की दुआ इसलिए करना चाहिए कि जो बंदा अपनी मड्डी से मुखलिस नहीं है उसने अपने दीन से मुखलिस कैसे अल्लाह मालिक हमारी सरहदों की हिफाजत फरमाए दुश्मनों की साजिशों से मेरे वतन को अल्लाह महफूज फरमाए और सबसे बड़ी दुआ में शमूलियत फरमाए वली मौला के
ظہور پاک میں میرا مالک اب تاجیل فرما. لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے، بس ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صحیح بات سارے اجازت ہے جی میں تھوڑی بات. صاحبان محترم، میری اس جگہ پہ پہلی حاضری ہے. اس پنڈ میں مذہب کتنے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن یہ اندازہ میرا ٹھیک ہے کہ پنڈ مسلمانوں کا ہے. لہذا سیدوں کے اولاد رسولوں کے مسلمان بھائیوں سے ایک ضروری گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، تمہارے نبی کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے. زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل پاک کو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی بدل جانا مناسب تو نہیں. دوستو، ان مجلسوں میں بلا تفریق فرقہ آنے کا رواج ڈالو. بندے کہتے ہیں جی ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیسے ہیں؟ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ شیعہ نہیں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جس مذہب پہ اسی پہ رہیں، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. ذرا میری بات پہ دھیان دیں. غیرت انسانی دیکھیں، یہ شیعہ، اہل سنت، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، یہ جتنے میں مسلکوں کے نام لے رہا ہوں نا، یہ مسلمانوں کے مذہب. میری تائید کر دو، ضرورت ہے. آپ اگر چپ رہے تو بندے کہیں گے جی کلے شاہ اور ہی پھاکتے سر. بھائی ہم سب کا یہ نظریہ ہے کہ یہ مذہب مسلمانوں کے مذہب، اور جو بندہ حسین کے نانے کا کلمہ پڑھ کے پھر یہ بھی عقیدہ رکھتا ہو کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی، وہ یقیناً دار اسلام میں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب. میں مجلسوں میں مسلمانوں کو کیوں بلا رہا ہوں کہ یہ مذہب تو مسلمانوں کے ہیں، لیکن تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں سے آگے نکل گئی. میری تائید کر دو یار، خدا کے لیے زحمت کر. ہاں، تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی مسلمانوں ان فرقوں مذہبوں سے آگے نکل چکی ہے. اور حسین اگر شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ سرکار صاحبہ گرامی خط مجھے حیدرآباد سندھ میں ایک ڈسٹرکٹ ہے آپ کے یقیناً ذہنوں میں ہے، وہاں جانے کا. اسے اگر بند کر دیں تو میں ممنون ہوں گا. آپ کا دراصل گزارا ہو رہا ہے. ویسے بھی موسموں کے اثر وہ لیتے ہیں جن کے مرشد موسمی ہو. آپ ہمت فرمائیں، تھوڑا ٹھیک صورتحال ہے. حیدرآباد جانے کا حضور مجھے آنا جانا رہتے مجالس کے لیے. بانیان نے کہا کہ جی ہمارے وہاں پہ ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں حیدرآباد. باقاعدہ وہ ان کے کینڈیڈیٹ نیشنل قومی صوبائی اسمبلیوں میں ان کے وہ ممبر بھی ہوتے ہیں. تو بانیان نے کہا جی ہمارے علاقے کا ہندو شاعر ہے جی، اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. جی بسم اللہ. وہ جب آیا تو اس نے ایک بات کہی، کلندر کی محنت اتنی ہے کہ وہاں ہر بندہ یا علی مدد کہتے ہیں. اور اس نے بھی مہربانی جی جواب دیجئے گا، جواب دیجئے. اس نے بیٹھتے ہی مجھے ایک فقرہ کہا، کہنے لگے جی آپ اولاد رسول ہے، سید ہے، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے. اور وہ مولا کا قصیدہ میں آپ کو سنانے کے لیے حاضر ہوں.
اب پتہ نہیں بات تھوڑی باریک ہے، آپ کہاں تک لطف لیتے ہیں۔ ہندو شاعر نے جو قصیدہ سنایا مولا کا، قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑا۔ آپ نے دھیان نہیں دیا، ہم جو مولوی ہوتے ہیں یہ خلق ہی لینے کے لیے ہوتے ہیں، ہاں دینے شینے کا سسٹم کچھ بہت ہی کم ہے۔ جب میں نے اسے نیاز دی نا جی، اس نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا، بظاہر واقعہ بہت چھوٹا تھا لیکن نتیجہ بڑا ہے۔ کہنے لگا جی میں نے مولا حسین کا قصیدہ پڑھا، آپ نے نیاز دی، دعا بھی دی۔ کہنے لگا وہ مہینہ پہلے ہماری گوٹ کو گوٹ کہتے ہیں، محفل پاک تھی، شیعہ سنیوں نے مل کے مولا حسین بادشاہ کے ذکر کا پروگرام کیا تھا۔ منتظمین سے اجازت لے کے میں نے وہاں بھی مولا کا قصیدہ پڑھا، لوگ بڑے خوش ہوئے، لیکن جو ان کے مولانا تھے نا مسجد، انہوں نے کچھ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا کرنا تھا، جلے سڑے لہجے میں جب لوگ خوش ہو رہے تھے نا مولا حسین کے قصیدے، لوگوں کو خوشی تو اس بات کی تھی کہ ہندو ہو کے ہمارے نبی کی بچوں کے قصیدے، لیکن گاؤں کی مسجد کے مولانا جلے سڑے لہجے میں کہتے ہیں اگر تجھے حسین بہت اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بندہ پرفری آپ کی اگر تجھے جلے سڑے، ویسے نا بڑے پنڈ دی مجلس بڑی مقدرہ آلی جے، بندے ستے بھی پہنے تھے مجلس بھی سنی جائے، یہ کہیں کہیں ہوتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت رحمت فرمائے۔ تو وہ ہندو توقع رکھتا تھا کہ مجھے کوئی شاباش تو مولانا دیں گے، بیٹا مولانا نے شاباش دینے کی وجہ پتہ کیا کہا؟ تجھے اگر حسین جلا سڑا لگا، اصل میں اندر وہ بغض جو تھا وہ تو حسین کا تھا، کہتا تجھے اگر حسین اتنا اچھا لگ رہا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ اس ہندو کے منہ سے کیا لفظ نکل گیا، اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا۔ کیا کہنا ہے؟ مہربانی سے مہربانی سے مسلمانوں، حسین مذہبوں کا رہنما نہیں ہے، ہر غیرت مند انسان کے اندر حسین کی جگہ ہوتی ہے۔ لہذا حسین کی محفل پاک میں میری سارے پنڈ کے مسلمانوں سے اپیل ہے، ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، بلکہ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، اچھا اس ملک میں بھی کمال کمال حالات بنتے رہے، ضیاء الحق کی ماشاء اللہ میں شیعوں کو کافر کہا گیا، بینر، اشتہار، اسٹکر۔ چلیں بات ذہن میں کہا گئی ہے مجھے، موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے اور میں صوبائی عمل کمیٹی کا میں رکن تھا۔ ایک اجلاس میں سارے مسلکوں کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، میرے ساتھ والی چیئر پہ بھی ایک مولانا تھا، مہمانوں کی تختیاں وہ سامنے چھوٹے چھوٹے وہ لکڑی کے ٹکڑوں پہ لکھے ہوتے، مولانا جو میٹنگ کی طرف دھیان نہیں تھا، میرا نام ہی پڑھے جا رہا ہے، سید ریاض حسین رضوی سید، مطلب اس طرح مجھے سنا اور میٹنگ جب بریک ہوئی تو مجھے کہتے ہیں جی ریاض رضوی صاحب آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ میں مولوی تے لگتا نہیں سر، کیونکہ مولوی تو کہتے ہی اسے جڑا کرسی سے پورا نہ آئے، آپ جی۔ تو جب انہوں نے کہا جی آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں، الحمدللہ، کہنے لگے ایک بات آپ سے پوچھنا، میں جی فرمائیں، اچھا ذرا دیکھیں لہجہ، کہنے لگے یہ جو شیعہ ہوتے ہیں
یہ کس شے سے بنتے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ پوچھنے کی ضرورت آپ کو کیا؟ کہنے لگے سید صاحب دیکھیں شریعت میں بہت بڑی گالی ہے کسی کو کافر کہنا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ کیسے ایسے بنتے ہو؟ ہم نے شیعوں کو کافر کہہ کے بھی دیکھ لیے, شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کی ہے. بھائی کسی کو گالی دی جائے تو وہ تلخ لہجے میں گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے, لیکن آپ غصے میں نہیں آئے, آپ نے رد عمل میں کچھ بھی نہیں کہا, آپ آگے سے چپ رہے. حالانکہ پنجاب کے پانیوں کا اثر ہے, ماڑے بندے کو بھی گالی دو وہ مر جاتا ہے, لیکن گالی کے جواب ضرور دیتے ہیں. اور ہمیں کافر کہنے والوں کی وہ خوراک تو بکھری نہیں تھی نا بھائی, انہی پنڈوں گلیوں میں ہمارے پاس ہی تو سارا سال ہوتے. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ شیعوں کے کسی ذاکر نے, شاعر نے, خطیب نے, واعظ نے, بلکہ ذمہ دار مجتہدین تک میں سے کسی نے شیعوں کو کافر کہنے والوں کو جواباً کافر نہیں کہا. اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میری تعریف کوئی لٹریچر ایسا نہیں ملتا کہ ہمارے علماء نے کسی کو کافر کہا. اور بھائی ہم آپ کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں, اور جب بڑا چھوٹے کو گالی دے نا اور چھوٹا آگے سے چپ رہے تو بڑے کا ضمیر خود ہی ملامت کرتا ہے کہ یہ گالی تو گھر واپس آ رہی ہے. کوئی تو لطف لے گا. اور میں موجود باتیں کر رہا ہوں, روٹین کی وجہ سے ہوتی ہیں, لیکن میں ہمیشہ زندہ باتیں کرتا ہوں. یہ ہمارے بھائی تھے, ہم نے جواب نہیں دیا. اب ملامت کیسے ہوئی؟ ان کے بچوں ہی نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, مارکیٹوں میں شیعہ بچے ہمارے ساتھ ہیں, وہ اللہ رسول کو مانتے, ختم نبوت کا اقرار وہ کرتے. تو جب اللہ رسول کو مان کے بندہ رسول اللہ پہ ختم نبوت والا یقین بھی رکھتا ہو, پھر انہیں کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بیٹا آپ کو نہیں پتا, یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے. آج میں بڑے پنڈ میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, توحید اور رسالت کے بعد جہاں تک تعلق ہے نا صحابہ کا, ساڑھے گھراں چ بھی اتریاں سپارے آ رہی, ہمارے پہ یقین نہیں, اپنے گھروں قرآن لایا میرے سر پہ رکھ لے, میں قرآن اٹھا کے کہہ سکتا ہوں جننے جوگے ہیں انہوں بھی. لیکن یاد رکھو, ایک بندہ ختم نبوت کا اقرار کرتا ہو, توحید پہ ایمان رکھتا ہو, وہ صحابہ کو نہ بھی مانے وہ کافر نہیں ہو سکتا. ہم مانتے ہیں, ہم صحابہ میں دلیل دے رہا ہوں, یہ سچ ہے, جو سچ ہے میں وہ بھی بتا دوں. یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے, ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے, ہم نے صحابہ کے نام پہ بیٹا الیکشن نہیں لڑے. لیکن جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے نا, جتنی عزت صحابہ محمد کی شیعوں نے کی ہے لوگ سوچ ہی نہیں سکتے. میں دلیل دے رہا ہوں, میں تو خطابت کر رہا ہوں, دلیل زندہ ہے کہ شیعہ مر سکتا ہے, یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا. کیا کہنے, میری دعائے آپ جیے, یہ سب سے بڑی دلیل ہے, یہ سب سے بڑی دلیل ہے عزت صحابہ کی, یہ سب سے بڑی دلیل ہے ناموس صحابہ کی. مجلسیں کیونکہ لائیو چلتی ہیں, بات جہاں تک پہنچنا ہوتی ہے پہنچ جاتی ہے. میری یہ دینی دانشوروں سے اپیل ہے, تم نے زیادہ دور میں بہت کچھ کر دیکھا, تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ ماشاء اللہ کے آسرے پہ صحابہ کی عزت نہیں ہو سکتی. ہم نے کچھ تیرے پریشر سے روزے کا ٹائم بدل دیا. میری قوم تو بڑی مطمئن قوم ہے, میں نے اپنے ملک میں بندوں کو اثر پڑ کے سموسے پکڑتے دیکھے.
اثر قبلہ پڑھ کے کھجوریں اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے روزے فرض کیے تھے، امت نے پکوڑے فرض کر دیے۔ افطار مہینہ گزر گیا، کو بندے پریشانی نہ ہو جائیں کہ اگلا چند پھر نہ ہونا۔ شاہ جی نے روزوں کی بات شروع کر دی ہے۔ آپ کی یادداشت ماشاءاللہ بہت بہتر ہے۔ آپ یہ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ افطاری کے ٹائم شہروں میں ایکسیڈنٹ ریشو بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ بزرگوں نے بتایا ہے بچوں کو کہ بیٹا دیر ہو جائے تو روزہ مکروہ ہو جائے، مالک تمہیں بچوں زندگی دے، اگلے سال روزے آپ کی صحت والی زندگیوں میں ہے، بیٹا یہ مکروہ والا پریشر ختم کر دو۔ ایک فقرہ میں کہنے لگا ہوں، یہ مکروہ کے ڈر سے جو پریشان ہو نا، یہ پریشانیاں ختم کر دو۔ روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوتا، روزہ کرتوتوں کی وجہ سے مکروہ۔ بندے کہتے ہیں جی آپ رضوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ روزہ ٹائم کی وجہ سے؟ اور بھائی آپ کا روزہ آٹومیٹکلی جب افطاری کا ٹائم ہوتا تو کھل جاتے، آپ کیوں مکروہ کرتے پھر؟ یہ بھی سنا جی، تشریف لائے جی۔ پاکستان کا بہت بڑا نام جی، استاد ذاکرین جناب ملک غلام جعفر تیار صاحب، ناظم ممبر کیوں جی ٹوٹ گیا ہے؟ نہیں کھلا شلا کوئی نہیں، ملک صاحب کا آنا خطرے کیا ہے۔ ملک صاحب کا اعلان میں کر رہا ہوں، دیکھیں ناظم ممبر اپنے پروگرام کے مطابق کرے گا، لیکن ملک جعفر تیار کا اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد استاد ذاکرین بہت ہی پیارے انسان، بہت پیارے ذاکر ملک، میں ذاتی طور پہ ان کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا ہوں، مالک نے ہمیشہ صحت والی زندگی دے۔ میرے بات یہ پڑھ، آپ سوچ رہے ہوں گے، مولانا مشتاق الوی صاحب بھی آپ کے علاقے کا بڑا نام ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ذاکر مولوی جب ممبر پہ ہوتا ہے وہ تو دوسرے کو لفٹ نہیں کراتا۔ یہ رضوی صاحب تقریر روک کے ملک جعفر تھا، چلو تو مولوی پیچھے ہوتا تو برادری کا اعلان ہوتا، پیچھے سوزیاں والا بندہ۔ یار رضوی صاحب ہی کمال کر رہے ہیں، میں اس لیے کر رہا ہوں، میں شیعوں کا صرف مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ آپ نہیں دھیان دے رہے، سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب میں نہیں ہوتے۔ اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے تو پھر علی ولی اللہ پہ بحثیں کیسے ہوتے؟ میں شیعہ ہونے کی حیثیت سے ملک جعفر تیار کا اعلان کر رہا ہوں۔ آپ مجھ سے پوچھے رضوی صاحب، آپ اگر خود شیعہ بھی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھی شیعہ ہوں، پھر بھی ملک جعفر تیار کا اعلان ضروری تھا؟ میں ضروری سمجھ کے کر رہا ہوں، کیونکہ مذہب آل محمد اس کائنات کا واحد مذہب ہے جس مذہب میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ آپ جیے، آپ زندہ اور سلامت رہے، لہذا وقت بالکل جلدی تمام اور مہربانی ہے، آپ زندہ اور سلامت رہے۔ میری بلا تفریق کے فرقہ اپیل ہے کہ اچھا کمال تھا زیاد دور میں ہم کافی، اگلا ماشاء اللہ ہے مشرف صاحب نے، ہاں کمال ہو گیا، مشرف صاحب نے ماشاءاللہ بڑے باخبر چہرے، متدین اور سوبر مجمع میرے سامنے علاقے کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں۔ مشرف صاحب نے شیعوں کو کافر کہنے والے قبلے کعبوں کو اپنی ٹیبل پہ بلا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان ہے۔ اور پرویز مشرف نے ملک صاحب اپنے دور میں دہشت گردوں کو
پچھلے 3.5 سال دور میں خان عمران الحق خان، مجھے نہیں پتا آپ کی سیاسی دلچسپیاں کیا ہیں، بانیان کی کیا ہیں، سامعین کی کیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، لیڈر اسی کو اچھا سمجھو جس لیڈر کو حسین کا پتا ہو۔ بے شک بے شک جی ہاں، ہماری منزل حسین ہے۔ بے شک بے شک، ہمیں جو بھی، مجھے کسی سے محبت نہیں حسین کے سوا، میں ہر کسی سے محبت کروں حسین کے، بات ختم۔ جی ہمیں تو بڑے تحفے ملے ہیں، کیا کروں، چینل بدل جاتا، باہر چھوڑے۔ مشرف صاحب آج دنیا میں نہیں ہے، جب ان کا دبئی میں انتقال ہوا تو کسی مجلس میں مجھے جب خبر ملی تو میں نے ان کی مغفرت کی دعا کی، مالک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے سفر آسان فرمائے۔ اب مجلس کے بعد زیادہ تر ذاکرین نے اگلی مجلس اٹینڈ کرنے کے لیے گاڑی کی طرف ہی جانا ہوتا ہے، ٹائم ہو تو بندے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے جلدی تھی، میں مجلس سے اترتے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے گیا، ایک بندے نے کہا جی وہ بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے تو آوازیں دیتا آ رہا ہے، پنجابی سمجھ نہیں جی جی بسم اللہ، سانو ذاکرہ مولویاں نو کسے فائر بھی مارنا ہوئے نا، اسی سمجھ رہے ہیں دعوت دینا، میرا خیال میں ٹھیک ہے، میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ آج میری بھی ساتھ نہیں ہے اور یہ بندہ چلے بار بات سنتا، لیکن دعوت شامت کا اس کے چہرے پہ تلخی تھا، اور آگے کہتا جی میں آپ کا بیان سننے آیا تھا، مومن کہتے ہیں ہم مجلس سننے آئے تھے، وہ صاحب کیا جی مجھے پتا لگ گیا کہ بندہ دور ہے، میں نے جی بسم اللہ بیان کے بارے میں کوئی تبصرہ فرمانے لگے، بیان اچھا تھا، آپ بڑے اچھے طریقے سے پیار محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ مشرف کی مغفرت کی دعا ضرور کرنی تھی، کیا لگے کہ فوجی ڈکٹیٹر تھا، میں نے کہا ضیاء الحق مولوی تھا، بھائی اس کی تو برسیاں کرواتے نہیں تھکتے، بخدا میں نے ملک صاحب بڑا محسوس کیا کہ یار یہ مارشل لا دونوں جرنیلوں نے لگا، لیکن ہاں جی ہاں مطلب عرصہ بھی ملتا جلتا ہے، لیکن ضیاء الحق کی قبر پہ جب اسے دفن کیا ہے نا تو فاتحہ پڑھنے والوں کی لائنیں تھی، وہ بندے بھی ضیاء الحق کی قبر پہ ہم نے دیکھے تھے جو محمد کی قبر پہ نہیں جاتے، سارے نہیں سمجھیں گے، سارے نہیں جو رسول اللہ کی قبر پہ بھی جنہیں توفیق نہیں ہوتی، ضیاء الحق کی قبر پہ فیصل مسجد میں دعا مانگنے کے لیے وہ بھی حالانکہ پتہ ساری لائن کو ہوتا تھا کہ قبر کچھ بھی نہیں، لیکن میں نے کہا وہ ایک فوجی جرنیل اس کی قبر پہ آپ لائنوں میں لگ کے فاتحہ، ایک بات یاد رکھنا بات لمبی نہ ہو جائے، دونوں فوجی جرنیل تھے لیکن ضیاء الحق والے مارشل لا میں اسے مرد حق یہ قبلے کہتے تھے، مشرف اس لیے برداشت نہیں ہوا کہ وہ اپنی دور حکومت میں عمرہ کرنے بھی 13 رجب کو جاتا، کیا کہنے آپ جیئے آپ زندہ مت رہے، میں آج واضح کر رہا ہوں، میں بالکل ذمہ داری اور پیار محبت کے فضا میں تلخی گنجش والا پرابلم نہیں ہے، یہ جو ہم کبھی کبھی شیعہ ذاکر مولوی ذرا زور سے بولتے ہیں تو یہ نہ سمجھا کرو یہ غصے میں ہوتے ہیں، مجلسیں پڑھ کے تھکے ہوتے ہیں، گلے متاثر ہوتے ہیں تو کبھی کبھی زور سے بولنا پڑ جاتا ہے، غصہ ہے ہی نہیں، بات تو ہو رہی تھی صحابہ کے بار کی، صحابہ کے بار کو ہم مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی اللہ رسول کو مان کے صحابہ کو نہ بھی مانے تو کافر نہیں کہہ سکتے، شریعت میں کافر ہے ہی نہیں، بھائی اگر کسی کافر نے مسلمان ہونا ہو اسے حضور کا کلمہ پڑھاتے ہو یا صحابہ کا پڑھاتے ہو، حضور بتائیں نا مجھے، بھائی اگر کسی کافر نے مسلمان ہونا ہو تو کلمہ سرکار کا پڑھایا جاتا ہے، پھر یاد رکھو مسلمان بھی کافر وہ بنے گا جو حضور کو چھوڑ جائے گا،
بات کو کلوز کرو. ہم صحابہ کی عزت کرنے والے لوگ ہیں, لیکن اگر آپ کو بھائی تسلی نہیں نہ ہو رہے, جلال پور جٹا ماشاءاللہ علاقے کا بڑا ذرا تحصیل ہے جی, سبحان اللہ. تو ہم چودھری اللہ وہ دیتے ہیں جنہ دیا ٹوٹیاں ہڈیاں پائیوڈین نال جڑ گئی, تو وہ تو ہمیں بڑے پنڈ نوں تحصیل بنا دو. اچھا یہ پچھلے بندوں تک نعرہ حیدری کی آواز نہیں پہنچتی یا رواج ہی نہیں ہے؟ جیو آپ جیے. اچھا لگتا ہے اپنے حصے کا قرآن خود ختم کرنا چاہتا ہے. لہذا بات میں کلوز کر. جلال پور جٹا صبح تحصیل کہہ لیں, سب تحصیل کہہ لیں, علاقے کا نمائندہ تصویر. اگر آپ بڑا پنڈ میں ہیں تو اگر آپ نے اسلام آباد بیٹھ کے کسی کو ایڈریس بتانا تو آپ بڑا پنڈ نہیں کہیں, آپ کہیں گے جلال پور جٹا میں. اگر پہچان ہے نا تو جلال پور جٹا کو معیار بنا کے یہاں پہ کم از کم ان پنڈوں کے بندے ذمہ دار جو جس مذہب وہ اکٹھے ہو جاؤ. اور یہ جو صحابہ کرام والا ایشو ہے نا, میں اس کا حل بتا رہا ہوں. ایک ہی دفعہ سارے قبلے کعبے اپنے بٹھا کے نا ہم غریبوں کو بزرگوں کی لسٹ کہ جی ان کی تم نے عزت کرنی, ہم کوشش کریں. کوشش کیا کریں گے کہ کسی کی دل آزاری, لیکن ہوں بات تھوڑی باریک ہے تو میں کلّا ہی سواد نہ لگا. اللہ کرے آپ شامل ہو جائیں. اور فہرست دے دو, لیکن حد ہو گئی ہے یار. ہم عزت کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں, آپ آگے سے بندے بدل لیتے ہیں. اور گجرات والوں اللہ کرے آپ رحمت, کوئی تو سمجھے گا. ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ جس کے نام کے ساتھ رضی اللہ اس کی عزت کرنی چاہیے. آپ نے 2 سال پہلے کیا کیا؟ آپ نے کراچی میں بندہ نہیں بدلا, یزید کی حمایت میں تم نے سیدنا بھی دکھا, حالانکہ فہرست میں نہیں تھا. تم نے بندہ بدلا اور قیادت اس مولوی نے کی جو ہر مہینے چاند چڑھاتا تھا. مولوی میں سواد لے مجھے بات لمبی نہ ہو جائے, بس چند منٹ میرے پاس ہے. ان دنوں جب یہ سیدنا یزید رضی اللہ کے بینر اور جناب یہ سارا اشتہار لے کے یہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے نا, میں بیرون ملک تھا, یورپ کے علاقہ میں, محرم میرا کہیں بیرون ملک تھا. واٹس ایپ پہ رابطے رہتے ہیں, نیٹ میں سہولتیں دے دی. کراچی سے ماتمی بچوں نے فون کیا, رضی صاحب آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو بیرون ملک ہوں. کہنے لگے جی آپ کو خبر دینی تھی کہ یہ وقت بھی آنا تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں بندے یزید کو رضی اللہ سیدنا پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ رہے ہیں, علماء کی عادتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ماتمی ویسے ہی ہم ذاکروں مولویوں پہ غصے میں وہ بھی تلخی میں آ گئے. رضی صاحب وہی آپ ذاکروں والی بات کر رہے ہیں, ہم آپ کو اتنی بڑی خبر دے رہے ہیں اور آپ نے احتجاج کی بجائے کہا کچھ فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا اولاد کو حق ہوتا ہے وہ جب چاہے ابے کی بات کر لے, چپ نہ رہا کرو. میری بات کی ماڑی چنگی تعریف تو آپ کرتے گا, لیکن میں آج فیصلہ تو نہ اپیل کر رہا ہوں. آج جڑے بندے میں نے گھور دے ہو میرا کوئی لین دین نہ رولا تھے, مہربانی کر کے نا ذرا ریلیکس ہو کے میری بات پہ دھیان دیں, اس بات کی گہرائی میں آئیں. ان مسلمانوں نے شروع میں سیدنا مولا علی کے نام کے ساتھ رکھا. اگر آپ کے ہاتھ سے ساتھ دے رہے ہیں سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ. بیسیکلی میرا علاقہ گجرا باغ ہے. ہماری گاف جیم رے
ملتی ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے وہ پیورلی اللہ والوں کا علاقہ۔ اب تو خیر ایران سعودیہ قریب ہو گئے، وگرنہ اس ولی عہد سے پہلے تک جو سعودیہ تھا نا، اگر وہی سعودیہ ہوتا تو گجرانوالے کو اس کی ٹاؤن کمیٹی ہونا چاہیے۔ ان کی نبیوں پیغمبروں کو ہی بریک نہیں لگتی، دوروں بندے نو سدنا ہوگا نام کا پتہ بھی ہوگا، کہیں گے اللہ لے گل سنو۔ مجھے تعلیمی سلسلے، بچوں کے تعلیمی سلسلوں میں ہجرت کروا دی، میں لاہور سیٹل ہو گیا، لیکن بزرگوں کی قبر عزاداری یہیں پہ آنا جانا بہتر۔ ہجرت اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن اگر سادہ ہجرت، وہ ہجرت شیعوں اچھی نہیں ہوتی۔ پنڈ بندہ خان صاحب ہو گئے تو اسلام آباد جا کے کاظمی صاحب آ رہے۔ خدا قرآن پڑھو، اللہ فرما رہے وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ، مولانا تائید فرمائیں گے لِتَعَارَفُوا، اللہ فرماتا ہے یہ قبیلے برادریاں ہم نے اس لیے بنائے تاکہ تم آپس میں پہچانے جاؤ۔ تو اللہ جس قبیلے میں پیدا کرتے نا، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے۔ تو بہت شکریہ، اللہ کرے میسج کسی بندے تک پہنچ جائے۔ تو انہوں نے شروع میں مولا علی کو لکھا سید علی، اور مولا علی کے حوالے سے مجھے بات یاد آ گئی، میں بلکہ کیمروں کے سامنے سلام کرنا چاہتا ہوں تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل، جنہوں نے صدیوں کا رولا تبلیغی مجمع میں ختم کیا کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، انہیں مولا علی کہا۔ جی بیٹا، یہ ریکارڈ پہ بات محفوظ ہے، ذرا آنکھیں کھولیں، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ زیارت نہ کریں، صرف دیکھتے رہیں مجھے، لیکن اکھاں بند کر کے داد نہ کریں۔ ایک بندہ پا کہ جی میں سواد لے رہے ہیں، میں کہ جی سارے ہی تیرے یار لے رہا، تھوڑا فریش ہو جاؤ یار، بات جلدی میں میرے پاس ملک صاحب نے کمال قصیدے پڑھنے ہیں، آپ کی ساری تھکاوٹیں جو میں نے تھکا ہے آپ فریش ہو جائیں، لیکن اس فکرے پہ دھیان دیں۔ طارق جمیل صاحب کو میں سلام کر رہا ہوں، میں خود اہم نہیں ہوں گا، لیکن جس جگہ پہ بات کر رہا ہوں اس جگہ پر اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب آپ شاید پاکستان کے واحد مولوی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنی قبر کو روشن، یہ لفظ کہہ کے کہ حضرت اوروں کو کہو، اوروں، طارق جمیل صاحب آپ جیے، کیا باریکی ہے اس میں، حضرت اوروں کو کہو، اسے مولا ہے۔ طارق صاحب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے قبر روشن کر لی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ نے جو یہ کہا نا اسے مولا علی کہا کرو، مجھے لگتا ہے روحانی طور پہ آپ کو کوئی اشارہ مل گیا ہے کہ قبر میں حضرتوں نے نہیں آنا، قبر میں مولا علی نے آنا۔ متوجہ ہے سرکار، لہذا بات کلوز ہو رہی ہے، سیدنا مولا علی کرم اللہ۔ ہمیں بڑا اطمینان ہوا کہ واقعی یار اگر علی سید نہیں ہے تو پھر سید ہے ہی کوئی نہیں، لہذا ان بھائیوں نے سیدنا مولا علی یا حضرت علی بہت کمال کا۔ ہم ابھی پوری طرح بابا امیر شاہ جی خوش نہیں ہوئے تھے کہ نہ پھر بندے بدل fill in the blanks، خالی جگہ خود ہی پر کر، انہوں نے بندے بدل کی، سیدنا 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 سیدنا، یہ سیدنا علی صاحب بالکل ویسے ہی میں سمجھا دوں، فرض کرو نریندر مودی مسلمان ہو جائے، ویسے ہوتا تو شاید پروگرام ہوئے تو انہوں چپ بیٹھ کے اس نہیں ہوگا، اور بھائی وہ
تھوڑا ہو رہا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے تاکہ بندوں کو سیدنا کی ماڑی چنگی سمجھ آ جائے کہ سیدنا کس کو کہنا ہے کس کو نہیں کہنا۔ نریندر مودی مسلمانوں کے کہے کہ میں نے پاکستان جانا ہے، بائی ایئر نہیں جانا، بائی روڈ جانا ہے، اور واگا بارڈر سے پہلے میرا سٹے جو ہے بریک لاہور میں ہوگی، اسلام آباد میں بعد میں جاؤں گا، اور لاہور کے مولوی خوشی خوشی کہ نریندر مودی مسلمان ہو کے آ رہا ہے، یہ جناب واگا بارڈر پہ بینر اٹھا کے بینر لکھوا کے کھڑے ہو جائیں، سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں، سیدنا نریندر مودی، سیدنا نریندر مودی، اور پورے پاکستان کا کوئی بندہ ہی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا۔ اللہ اللہ کرے کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا۔ مہربانی سر آپ چھیے۔ کیوں کہا تیرے بڑوں نے کرم اللہ وجہہ، علی کو کیوں کہا جاتا؟ عربی ترجمہ اس کا یہ ہے کرم اللہ کا وجہہ کا وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا ہو۔ کوثر نیازی ایک نام آپ کے ذہن میں ہوگا، بے نظیر شہید کے بابا ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں منسٹر تھے، پربردہ جماعت اسلامی کے تھے، بچپن جماعت اسلامی میں گزارا، شعور آیا تو پیپلز پارٹی میں آیا، جب جوان وزیر تعلیم نہیں وزیر مذہبی امور بنے، اسلامی نگراتی کونسل کے چیئرمین تھے، ہماری مجلس پڑھنے کی شروعات تھی، بالکل آغاز تھا میرا، ہماری مولانا سے ملاقات بھی ایک یا دو سے زیادہ ملاقاتیں بھی ہوئی۔ کوثر نیازی صاحب وفاقی وزیر کی حیثیت سے انڈیا میں تقریر کر رہے تھے، یہ بات ریکارڈ میں محفوظ ہے، میں ہمیشہ مطلب پوری تسلی سے بات کر رہا ہوں۔ نیازی صاحب نے گفتگو میں مسلمانوں کی بہت بڑی گیدرنگ تھی، جب صحابہ کرام کا نام لیا تو رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کہتے تھے، اور جب مولا علی کا نام لیا تو کرم اللہ۔ ریکارڈ میں ہے کہ فوراً چٹ آ گئی ہندوستان کی بات پر، مسلمانوں کے بہت بڑے مجمع میں چٹ آ گئی، نیازی صاحب آپ دوسرے ملک میں آپ کے تفرقہ پیدا مت کریں، یا تو سب بزرگوں کو کرم اللہ کہے یا علی کو بھی رضی اللہ کہے، کیا آپ عجیب کر رہے ہیں کہ کچھ رضی اللہ اور علی کرم اللہ، یا سب کو کرم؟ کوثر نیازی کا تاریخی جواب تھا، اس نے کہا میری مجبوری ہے، میں سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اسلام میں کرم اللہ اسے کہنے کی اجازت ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا۔ کیا کہنے بات ختم ہو گئی، بات میں نے ختم کر دی، ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اس کا مقام ہے۔ بزرگان دین کی بڑی اہمیت ہے، لیکن خدارہ ہماری جان کھانا چھوڑ دو، ہم احترام کرنے والے لوگ ہیں، جو جس کا بنتا ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اس میں کوئی تلخی نہیں، اس میں کوئی رنجش نہیں، اس میں کوئی دل آزاری والی بات نہیں۔ تمہاری نظر میں ہم ماڑے سے مسکین سے، لیکن جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے کسی اور پہ ہے ہی نہیں۔ بات میں نے ختم کر دی، ملک صاحب کو میں ممبر مجھے بڑی جلدی دینا ہے، جتنا کرم اللہ کا ہم پہ، یہ میں نے جو کہا ہے نا تمہاری نظر میں ہم ماڑے سے۔ میرے استاد محترم، میں سب سے جونیئر شاگرد ہوں مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل مرحوم، ان کے سینئر شاگردوں میں علامہ تاج الدین حیدری، خادم حسین شاہ صاحب بخاری وزیر آباد والے، علامہ قاری جان محمد، علامہ فاضل الوی، حالانکہ اب میں خود شاگردوں والا ہوں لیکن پھر بھی استاد مرحوم کی بات
نہ کروں تو مجلس اپنی ادھوری سمجھ. قبلہ دیوبند کے صرف پڑھے ہوئے نہیں تھے, سارے متحصیل تھے. ایک جٹ, دوجا دیوبندی, تیجا مولوی. دیوبندیوں کا مولوی اسماعیل بڑا اکھرا قسم کا مولوی تھا, لیکن حق زہرا نے شیعہ کر دیا. پھر پنڈا میں پنڈ شیعہ مبلغ اعظم نے کی تھی, لیکن بی بی کا کرم پھر ایسا ہوا. ہوئے ہوئے 7 سال میں قبلہ کی تلمیذی میں رہا. قبلہ ادیب عربی, فاضل عربی, سلطان الفاضل, جن فاضل مولوی کر دے جے سارے میں کیتے ہوئے نے, صرف کپڑے تھوڑے پائے. مبلغ اعظم کے ساتھ 7 سال میں نے اپنی زندگی کے گزارے. یہ بی بی کا کرم تھا. قبلہ فی البدی بات جواب کا جواب ایسے دیتے تھے. مولانا اسماعیل صاحب کے والد بر صغیر یہ تقسیم سے پہلے ہندوستان کی جمعیت اہل حدیث کے مرکزی سربراہ میاں سلطان علی, لیکن وہ شیعہ نہیں ہوئے. ریاست میں مظاہرہ مرچ ہے کیونکہ مولوی گل پہ گیا مولوی اسماعیل. اور مولوی اسماعیل تو چنگا بھلا بندہ سے تو تو شیعہ ہو گیا, تے جے تو شیعہ ہوئی گئی ہے تے پھر تو ادھا ملک تے شیعہ اپنے نال کر لیا, تے ابا تیرا تے نہ شیعہ ہویا. اور دیکھو کمزوری کیسے دکھا بڑے مناظرے میں. اور مولوی اسماعیل سارا ملک شیعہ ہو گیا, اور تیری وجہ تو پنڈا دے پنڈ تے پیو تیرا نہ شیعہ ہویا. وہ بلے اعظم دیر نہیں کرتے تھے, فرمان لگے مولوی جی پیواں نوں چھڈو, پیو تے بڑیاں بڑیاں دے نہیں شان ہوتی. میری بات آپ سنتے ہیں؟ اور مسلمانوں وقت تمام ہو گیا. آپ کی محبتوں کے سارے اتنا ٹائم شیڈول کچھ اس طرح کا تھا, جلدی میں بھی تھا, لیکن بابا جی امیر شاہ جی کو اللہ زندگی دے, ان کا پیار ہے, ان کے حکم میں ٹال نہیں سکتا. بات مجھے کلوز کرنا ہے. مبلغ اعظم قبلہ سے یہ لفظ کہہ گئے تھے کہ شیعہ تو نے مذہب اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا. قبلہ نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. جی میں تسی چپ بندے ادو ہی چپ ہی کر گئے. مولوی اسماعیل صاحب اب وقت نہیں ہے, پوری بات کر نہیں سکتا, جواب دینے لگے تھے. میرے سوتے جاگتے مکس بھائیوں بات بڑی تفصیلی ہے, ہمت کریں. دیکھو میں کہاں کہاں زیارتیں کر رہا ہوں, آپ جس نقطے میں بھی سوئیں گے. اچھا ویسے بندہ بیٹھ کے سوئے تو رزق ہوتا ہے, مجلسوں میں بندے بیٹھ کے سو جاتے ہیں, حالانکہ عام کسی ڈیرے سے سب سے بیٹھے بندے نہیں سوتے, ڈر ہوتا ہے گرنے. مجلس میں بے دھڑک سوتے ہیں, جنہوں کی مجلس ہے وہ ڈگن نہیں. اور جاگو یار خدا کے لیے, اور بات ضائع ہو تو دکھ ہوتا ہے. بیدار ہو کے میری بات پہ دھیان دیں. اس نے دوسری بات مولانا اسماعیل صاحب نے کی. مولوی اسماعیل اور قبلہ نے کہا کیا بات ہے؟ مولوی اسماعیل ماڑے جھگیاں تے علم لا کے ماڑے مسکین شیعہ ہوتے ہیں, تو کس مذہب میں ٹر گئے؟ ابھی قبلہ اس کو سمجھانے ہی لگے تھے, اس نے اگلی بات بڑی اخیر کر دی. کیا لگا وہ مذہب تے نہیں نا, جن گاؤں والے نچن والے اب فلمی دنیا یہ سارے چوکھے یہ بھی شیعہ. مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں مولوی جی میں ایک بار یہ نچن گاؤں والے نے پوچھا تو تسی چوکھے شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس کہ مولوی اسماعیل خود تے گناہگار ہاں, تے جے مرشد بھی کو اپنے سے ہی رکھ بس بات میں ختم کر رہا ہوں. آپ جیئے آپ زندہ, ہم ماڑے صحیح. تمہاری نظر میں جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا تو شیعوں پہ کر دیتا ہے, لیکن ہم پھر بھی تلخی میں نہیں جاتے. میں سید ریاض حسین رضوی اپنا نام لے کے یہ فکرہ کہہ رہا ہوں, جو کرم اللہ کا ان عزاداروں پہ ہے, میں آپ کے مذہب کی ترجمانی کر رہا ہوں. آپ کا حق بنتا ہے میری تائید فرمائے. لوگوں کی نظر میں شیعہ گناہگار ہوں گے, لوگوں کی نظر میں شیعہ ماڑے ہوں گے, لیکن میں اسپیکر پہ, میں کو بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں, میں کو ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں, میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں, جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ ہے ہی نہیں. یہ تھوڑا کرم ہے, اس سے بڑا کرم کیا ہوگا, اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد مانتی ہے, ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے, ان کی نماز ہی نہیں ہوتی.
بات کے ساتھ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. مالک آپ سب کو صحت والی زندگی دے, بانیان کے, بابا جی امیر شاہ جی کے, اللہ سب عزاداروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ, آپ کی محبتوں کا شکریہ.